बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरुश ऑफिशियल। नाजरीन, ये एक काल का जो दिन गुजरा रात जो अंधेरे में इन्होंने किया है, ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये याद रखिएगा, ये स्याह तरीन दिन है। ये फस्तायत और जबर का, जुल्म का बहुत बड़ा दिन है। स्याह तरीन दिन के तौर पर इसे याद रखा जाएगा। और जो आईनी तरामीम हुई हैं, उसकी जो कुछ शिके मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, फिर इसमें तफसील से बात करेंगे। काबीना से मंजूर शुदा मसवदे में 2 दर्जन से जायद तरामीम शामिल है। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी। असल जो मेन मकसद है वो यही है, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का मामला और जो अदालत है उसे मैनेज करना, उसे अपने ताबे करना। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम सदर ममलकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ये भी तजवीज़ है। चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़। ये जो चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी, पहले ये था कि ये सारी जाली फॉर्म 47 की ये पैदावार है और खुदा की करनी। देखिए, ये दिन भी देखना था कि इनके सारे के सारे केसेस जो हैं करप्शन की, ये आज तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके। ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर थे, ताबे थे, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे थे। लेकिन अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब ये करप्ट लोग करेंगे, ये नाअहल लोग करेंगे। जुडिशल कमीशन आईनी पैकेज और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी पैकेज में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़खत नोटिस का अख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मफलूज कर दिया है। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा अख्तियार में आएंगे। आईनी पैकेज जो है वो कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी पैकेज के जजेस का तकर्रर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेट से होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बलाई हद 65 साल होगी। आर्टिकल 184 के 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हदायत या डिक्लेरेशन नहीं देगी। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगी। यानी ये जो चोर है ये उनका सालाना कारकर्दगी का जायजा लेंगे और जो जजेस की कोशिश होगी, वो पहले ही ऐसे लगता है जब मैनेज हो जाए, उनकी कोशिश होगी कि वो इनको ओब्लाइज करें, इनके ताबेदार फरमाबरदार बने, ताकि उनकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी बने। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रर कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। पहले जो कमीशन में 9 आदमी थे, 5 जजेस थे, एक अटॉर्नी जनरल और एक वजीर कानून, ये थे। एक बार का बंदा होता था और एक रिटायर्ड जज होता था। अब इन्होंने वारदात क्या 9 की बजाय 5 कर दिए और 5 इन्होंने पार्लियामेंट के अरकान कर दिए, यानी अपने अरकान उन्होंने 5 कर दिए। कम से कम 15 साल तजर्बा के हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल के नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत के हामिल खतून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। ये कौन फैसला लगाएगा? स्पीकर जाहिर है अपना बंदा ही लगाएगा। मसवदे में आर्टिकल 38 में तरमीम की तजवीज़। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 48 में तरमीम तजवीज़ है। पाकिस्तान या कबीना की जानब से सदर ममलकत को भिजवाई गई
ایڈوائس پر کوئی عدالت، ٹریبیونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی. یہ بالکل اسے باؤنڈ کر رہے ہیں. یہ اسے سپریم کورٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کر رہے ہیں. میں آگے بتاتا ہوں اس کی اور بھی ڈیٹیل. اور جو قوم کے لیے اچھی چیزیں ہیں جو بیرسٹر گور صاحب نے تقریر کی ہے اسمبلی میں، کمال کی ہے، وہ آپ کو سننی چاہیے. وہ آج کل رات کو ایک بالکل مختلف گور بیرسٹر گور نظر آئے تھے. بیرسٹر گور خان نے بہت اہم قانونی نقطے اٹھائے ہیں. یہ ساری ترامیم آرٹیکل 239 اور نیشنل اسمبلی رول 156(2) کے مطابق معطل ہو جائیں گے کیونکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی رکنیت مکمل نہیں ہے. آرٹیکل 239 آئینی ترمیم بل آئین پاکستان 1. آئین میں ترمیم کا بل کسی بھی ایوان میں شروع ہو سکتا ہے اور جب بل ایوان کی کل رکنیت کے 2/3 سے کم ووٹوں سے منظور ہو جائے تو اسے دوسرے ایوان میں منتقل کر دیا جائے گا. نیشنل اسمبلی رول اینڈ پروسیجر رول 156(2) ہر شک یا شیڈول جیسا کہ صورت میں ترمیم کی جائے گی الگ سے اسمبلی کی ووٹنگ کے لیے پیش کی جائے گی. اور اگر یہ بل کا حصہ بنے گا، اگر یہ کم از کم 2/3 ووٹوں سے منظور ہو جائے گی، اسمبلی کی کل رکنیت ووٹنگ ممبران کی اپنی سیٹوں پر بڑھنے سے ہوگی. اور حامد خان صاحب کا آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء کی تحریک چلانے کا اعلان. یہ ترمیم عدلیہ میں ہی چیلنج ہوگی. ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے، ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. میں ناظرین ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے تھے، یہ میں اپنے وی لاگ کے اینڈ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. کچھ چیزیں وہ آپ نے مس نہیں کرنی. میں ان کی اس حکومت کی جو اصلیت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کیسے ووٹ لے؟ عادل بازئی کے علاوہ حکمران اتحاد کے تمام ایم این ایز نے ووٹ ڈالا ہے. حکمران اتحاد کے 215 میں سے 213 ارکان نے ووٹ ڈالا. جے یو آئی کے 8 ارکان نے ووٹ ڈالا. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 4 آزاد اراکین میں اورنگزیب کھچی، مبارک زیب، چودھری عثمان اور ظہور قریشی شامل ہیں. ناظرین یہ جو عثمان انہوں نے سوشل میڈیا وہ قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ ترامیم یہ تو وڑ جانی ہے، یہ اڑ جانی ہے. لیکن جس نے حلف دیا قرآن سے چھوڑے گا. اور 4 سینٹ اجلاس میں جو 26 آئینی ترمیم ہے، حکومت نے 65 ووٹ حاصل کیے. اس میں پی پی کے 24 ہیں، پی ایم ایل این کے 19 ہیں، جے یو آئی کے 5 ہیں، بی اے پی کے 4 ہیں، ایم کیو ایم 3، اے این پی 3، بی این پی 2، پی ایم ایل کیو 1، انڈیپینڈنٹس 4 ہیں. ان میں انور کاکڑ ہے، انوار اللہ کاکڑ، محسن نقوی، فیصل واڈا اور عبد القادر. یہ 4 آزاد اراکین اپنا سینیٹر ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے. پارلیمان سے پاس ہونے کے بعد 26 آئینی ترمیم حتمی منظوری کا مرحلہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے 26ویں آئینی ترمیم کی توثیق کے لیے صدر پاکستان کو بھیجے جانے والی ایڈوائس پر دستخط کر دیے ہیں. ابھی 8 بجے سے پہلے جب میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے تو صدر کے لیے آئینی ترمیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے توثیق کے لیے صدر پاکستان کو ایڈوائس بھیج دی. 26ویں آئینی ترمیم کا بل دستخط کے لیے صدر کو ارسال. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بل صدر مملکت کو ارسال کر دیا. یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے، اتنی جلدی ہے کہ سپریم کورٹ کے کھلنے سے پہلے یہ سب ہو جائے. لیکن ناظرین اس میں جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں بل میں وہ شامل نہیں. میری بات ذرا غور سے سنیے گا. تنقید کرنے سے پہلے جو حالات و واقعات ہے وہ سن لیجیے. ملٹری کورٹس شامل نہیں ہے. آرمی کی جو چیف آف آرمی اسٹاف ان کی توسیع ہے، جو مدت ملازمت میں توسیع ہے وہ شامل نہیں ہے. آرمی کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، کسی سویلین کا آرمی کورٹس میں ہوگا، میڈیا ٹرائل ہوگا، وہ بھی شامل نہیں ہے. ہم ابھی تک یہی سوچ رہے تھے، سن رہے تھے، اور یہ حکومت اور یہ میڈیا جو بقاؤ میڈیا ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ ترامیم ہو رہی ہیں.
لیکن یہ جو ترامیم ہے ان کا فائدہ کسے ہے؟ صرف حکمرانوں کو. ان کی چوری کھل جائے گی, ان کے جو آڈٹ ہے الیکشن کا وہ کھل جائے گا. اسی لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ گھسیٹ رہے ہیں سیاست میں, جبکہ اسٹیبلشمنٹ آرمی کہہ چکی ہے کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ناظرین, آرمی کا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا, اسٹیبلشمنٹ کو کیا وعدہ ہوا اس میں؟ یہ خود گندے ہیں, یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, یہ گندے انڈے ڈے بائی ڈے ننگے ہو رہے ہیں. انہوں نے بہت ظلم کیا ہے, صرف اپنے فائدے کے لیے پورے پاکستان کو انہوں نے بلڈوز کر دیا ہے, آئین پاکستان کو بلڈوز کر دیا ہے, انہوں نے اداروں کو ختم کر دیا ہے, ان کا جو تشخص ہے وہ ختم کر دیا ہے. لیکن بات یہاں پہ نہیں ختم ہوگی. وکلا جو ہیں وہ بھی پہلے تھوڑے سے نرم اس لیے تھے کہ مولانا فضل الرحمان ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ناظرین, اگر فضل الرحمان صاحب ان کا ساتھ نہ دیتے تو کیا یہ آئینی ترامیم ہو جاتی؟ یہ انہوں نے صرف اس لیے کہا ہے, تھریٹ کیا ہے, اور بلاول صاحب نے جو دھمکیاں دی تھی کھلے عام کہ وہ یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی, مارشل لا لگ جائے گا, انڈائریکٹ ان کا مطلب لب لباب یہی تھا. گو انہوں نے مارشل لا کے الفاظ نہیں بولے, لیکن مطلب ان کا یہی تھا یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا, کوئی اور نظام آ جائے گا. لیکن اگر فضل الرحمان صاحب اگر نہ مانتے نہ بولتے یہ ترامیم ہو ہی نہیں سکتی تھی. ابھی صرف اور صرف پی ٹی آئی کھڑی ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ اب وکلا کھڑے ہوں گے, وکلا کے ساتھ ساتھ عدلیہ کھڑی ہوگی. ابھی جو فائر انہوں نے کیا عدلیہ پہ کیا ہے, عدلیہ خاموش نہیں رہے گی. اگر عدلیہ اب خاموش ہوگی تو تاریخ انہیں بھی معاف نہیں کرے گی. وکلا اب خاموش ہوگے تو پاکستان کی جو تاریخ ہے یہ اسے بھی معاف نہیں کرے گی. لیکن جو ظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑے تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اور حکومت جان بوجھ کر اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کر رہی ہے, اور حکومت فوج کو اس میں انوالو کر رہی ہے کسیٹ رہی ہے سیاست میں, حالانکہ وہ سیاست میں نہیں ہے. یہ صرف بکواس کرتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. یہ تو اپنے باپ کو بھی بیچ جاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. ناظرین, ابھی گیم آن ہے, ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے. ابھی یہ ثابت ہو گیا کہ آرمی کا, اسٹیبلشمنٹ کا ملٹری کورٹس, سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بالکل نہیں, وہ شکے ختم ہے, وہ اپروو ہی نہیں ہوئی. اگر انہوں نے وہ کروانی تھی کیوں نہیں کروا سکے؟ یہ تو کہتے مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے ہیں, کروا لیتے, کیوں نہیں کروایا؟ اور فضل الرحمان وہ بھی جھوٹا ہے, اگر وہ ساتھ نہ دیتا یہ ترامیم بالکل نہ ہوتی. اس نے خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے جو اسے عزت دی تھی اس کو اس نے ملیا میٹ کر دیا ہے. اور خان کے جو سپورٹر ہیں پرامن رہیں, جب تک خان انہیں کال نہیں کرتا, پروٹیسٹ کی, احتجاج کی کال نہیں دیتا, اس وقت تک آپ خاموش رہیں. ابھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا, خان کے احکامات ابھی بالکل ہوں گے, اور وہ خان حکمت عملی تیار کرے گا اور بہت اچھی کرے گا. یہ اتنی بڑی بات نہیں, یہ جو جشن منا رہے ہیں, جو حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے ہمیشہ, جو دوست بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ غلط ٹائم پہ مٹھائی کھائی ہے اور صحیح ٹائم پہ چھتر کھائے ہیں. ناظرین, اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دے. اس سے پہلے میری بات غور سے سن لیں. آپ نے بالکل جو خان کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جو شاہ سوارا وہی میدان جنگ میں گرتے ہیں, یہ گرنے والی بات نہیں ہے. آپ اٹھو گے, پی ٹی آئی اٹھے گی, اور یہ صبح ہوگی. یہ جو اندھیری رات ہے اس کی صبح ہونے والی ہے, قریب ترین ٹائم ہے. بس آپ نے حوصلہ رکھنا ہے اور خان کا ساتھ دینا ہے. اور خان ابھی ڈٹا ہوا ہے, خان بہادر ہے, خان بہت زبردست اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے. ناظرین, اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.